अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन टॉक और मैं हूं नासिर हबीब। मेल न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह पाकिस्तान के अंदर मेल न्यूट्रिशन हमारे खूबसूरत नन्हे जो फूल हैं उनको मुरझा रहा है। पाकिस्तान के अंदर 40% जो बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के वो स्टंटेड हैं और 17% वेस्टिंग का शिकार हैं। स्टंटिंग और वेस्टिंग क्या है, किस तरह हमारे नन्हे फूल जो होते हैं पाकिस्तान के बच्चे, उनके मुस्तकबिल को किस तरह ये तबाह करती हैं ये दोनों चीज़ें, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। सो मेल न्यूट्रिशन ओवरऑल पाकिस्तान को किस तरह मुतासर कर रहा है, किस तरह ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। न्यूट्रिशन विंग जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री का एक मेन लीडिंग इसके अंदर डिपार्टमेंट है इंडिपेंडेंट, वो एक प्लान लेके आया है, डेवलपमेंट प्लान कि किस तरह शिकस्त दी जाए मेल न्यूट्रिशन को। वो प्लान क्या है, उसकी डिटेल क्या है, क्या वो अप्रूव हो चुका हुआ है, किन थेमेटिक एरियाज़ के अंदर काम करेगा और क्या रोल है मेल न्यूट्रिशन को शिकस्त देने के लिए उलमा का, ओपिनियन मेकर्स का, कम्युनिटी लीडर्स का, टीचर्स का। वो तमाम लोग इस जो एक खुफिया दुश्मन है पाकिस्तान का मेल न्यूट्रिशन, हम सब मिलके इसको कैसे शिकस्त दे सकते हैं, इसके ऊपर आज का हमने प्रोग्राम तरतीब दिया और बहुत ही रेलिवेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जो ये डेवलपमेंट प्लान लेके आई हैं नेक्स्ट के किस तरह शिकस्त देनी है मेल न्यूट्रिशन को। दी वन एंड ओनली मैन बिहाइंड द सीन डॉक्टर बसीर खान अचकज़ई, नेशनल प्रोग्राम मैनेजर न्यूट्रिशन, Director Regulation, Ministry of National Health Services, Regulation and Coordination. जो previously he has worked as National Program Manager, AIDS Control Program, Director Malaria, more than 25 years experience है इनका public health care के अंदर और one of pioneer anchor persons भी हैं electronic media के अंदर, though he switched to health sector। then डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले हमें बताइएगा कि मेल न्यूट्रिशन क्या है और किस तरह ये हमारे नन्हे फूलों को मुरझा रही है, इनके ऊपर थोड़ा सा करा। नासिर हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपका और हमारे तमाम मुस्लिम इदारों का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, न्यूट्रिशन इनको सपोर्ट कर रही है, गेन और बाकी जो यूएन एजेंसीज़ हैं कि वो हमें मौका फराहम करती है कि हम अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएँ, जो बहुत ज़रूरी है। मालूमात, सही मालूमात का लोगों तक पहुँचना इंतहाई अहम है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है रीजन में, बल्कि दुनिया में। तो पाकिस्तान में किसी भी बीमारी की अगर बर्डन हो या कोई भी ऐसी मैनिफेस्टेशन हो कि जो दुनिया को मुतासर कर सकती हो, दुनिया की जो डेटा को ऊपर नीचे कर सकती हो, तो उसमें एक सबसे अहम है वो मेल न्यूट्रिशन है। कि मेल न्यूट्रिशन में पाकिस्तान के जो रेट्स हैं, जिस तरह आपने अपनी इंट्रो में कहा कि 40% बच्चे, यानी हर 100 में से 5 साल के कम बच्चों में 40 बच्चे वो स्टंटेड ग्रोथ के साथ पैदा होते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ये बैन अवी जो इदारे हैं, WHO है और बाकी यूएन एजेंसीज़ हैं, वो इनको एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन डिक्लेयर करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन। तो स्टंट क्यों होता है ये मेल न्यूट्रिशन क्या है, स्टंटिंग क्या है, वेस्टिंग क्या है आम लोगों के लिए? मतलब स्टंटिंग बच्चे का कद उनकी उम्र के लिहाज से कम रह जाना, बिकॉज ऑफ वजूहात उसकी क्या कि वो बच्चा माँ के पेट में और फिर पैदाइश के बाद, यानी जो उनको रिक्वायर्ड खुराक हैं उनके जिस्मानी नशोनुमा के लिए और उसकी जहनी नशोनुमा के लिए, वो उसको नहीं मिली हो माँ के पेट में भी और उसके बाद 2 साल में भी। अगर तो उस बच्चे को जो न्यूट्रिशियस फूड जो आप कह रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड है बॉडी को, माँ की बॉडी को, जब बच्चा अंदर है तो वो किसी भी वजह से ना मिले, चाहे गुर्बत हो, चाहे समटाइम फैशन कह लें, व्हाटएवर द रीजन इज, अगर वो नहीं खुराक मिलती तो क्या सही मालूमात की सही मालूमात भी नहीं होती है पेरेंट्स के पास कि क्या खाना चाहिए और क्या ज़रूरियात है। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि उस बच्चे को, उसकी बच्चे की ज़हनी सलाहियतों को, उसकी IQ लेवल को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए डिस्टर्ब कर रहा है एक फोलिक एसिड जो है। फोलिक एसिड एक माइक्रो न्यूट्रेंट है, या जो आयरन है वो अगर उस माँ की बॉडी में डिफिशेंट हो तो वो लामहला उस बच्चे के जहन पे भी, उनकी दिमागी ग्रोथ पे भी असर अंदाज होती है। जो स्टंटेड बेबी है, नॉट ओनली उसकी हाइट कम होगी, यस सर, बल्कि ज़हनी तौर पे ऑफ कोर्स वो बच्चा, आप उसको यूं कह सकते हैं कि ये वो बच्चे हैं फिर कि जो स्कूल से भी भागते हैं, ये वो बच्चे हैं कि जिसका किसी भी उसकी जहनी सलाहियतें कम होती हैं, कुनज़ेन जिसको कहते हैं, से नहीं हुई बल्कि पेरेंट्स की कसूर से, मुआशरे की कसूर से ने वो खुराक मुहैया नहीं की उनकी मदद को। और ये नॉर्मल चीज़ें हैं सर, ये ऐसी भी चीज़ें नहीं है कि मतलब इसके लिए आपने कोई
بہت بڑے مطلب جا کر کے سپر مارکیٹ جانا ہوتا ہے چیزیں لینے. عام نارمل سی چیزیں, مثال کے طور پہ اگر اس ماں کو, اس نوجوان بچی کو جو, یا اس ماں کو دوران جو وہ پریگننٹ ہوئی ہیں, اگر ان کو آئرن اور فولک ایسڈ, ان کو وٹامنز, ان کو تھوڑے بہت یعنی سبزیات کے حوالے سے, گرین لیوز کے حوالے سے, یہ وہ چیزیں جو ہوم میڈ انڈا ہے, مطلب بہت ساری چیزیں چاہیے یا ڈیورنگ پریگننسی پیریڈ خاص, مطلب یہ تو یعنی تھوڑی بہت مقدار تو پوری زندگی چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اب آیوڈین ہے, آیوڈین ہماری باڈی کو روزانہ کی بنیاد پہ چاہیے, اور کتنا چاہیے؟ پینسل کے نوک پہ جتنی مقدار آپ لے سکتے ہیں اتنی مقدار چاہیے, لیکن روزانہ چاہیے. اور اگر یہ نہ ملیں تو اس کی جو کانسیکوینسز بچے پہ اور ماں پہ ہوتی ہیں وہ شدید تر ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں تو نمک کے اندر آیوڈین ملا دیا گیا, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہی اس کو, یعنی یہ واحد اس وقت سکسیس سٹوری ہے ہماری نیوٹریشن ونگ کی, کہ ہم نے 10 سال جدوجہد کی کہ 17% سے ہم لے کر آئے اس کا استعمال 70% تک. اسی طرح اسٹنٹڈ گروتھ کو یہ نیوٹریشن ونگ کو نمک کے اندر ڈالنا, یس بالکل بالکل نیوٹریشن ونگ نے, جس طرح یہ باقی ادارے ہیں ان کی مدد سے, جتنے بھی یون ایجنسیز ہیں ان کی مدد سے, جی ہاں پارٹنر کی مدد سے ہم نے کیا. اور دوسری بات بیک ٹو کہ جو اسٹنٹڈ بیبی ہو گیا, جس کا اس ننھے پھول کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں کلاس میں اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, ہائٹ اس کی کم ہو جاتی ہے, اس کا دماغ ہی کم ہے, آئی کیو لیول ہی کم ہے ایکچولی, تو اور کیا کانسیکوینسز فیس کرتا ہے ایک اسٹنٹڈ بیبی؟ مطلب اس فیملی کے لیے اور خاندان کے لیے, ملک کے لیے اکنامیکل وہ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. بنیاد وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ چونکہ مطلب انہوں نے اچھی اسکولنگ نہیں کی ہوگی, اچھی اسکولنگ کے بعد فار ایگزامپل وہ کمپیوٹر سائنٹسٹ نہیں بن سکتا, وہ ایک اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا, وہ ایک اچھا انجینئر نہیں بن سکتا, تو وہ لیبر کلاس میں جائے گا. تو لیبر کلاس کا مطلب بندہ کتنا لا کر کے اپنی فیملی اور خاندان اور ملک کے لیے, اور ایک سائنٹسٹ یا ایک اچھا اینکر لائک یو اور ایک اچھا بندہ کتنا لے کر آ سکتا ہے. تو یہ کنٹریبیوشن جو ہے نا, جو ہم کہتے ہیں, بنیادی طور پہ آپ نے سنا ہوگا ورلڈ بینک نے جب پاکستان کی اسیسمنٹ کی کہ پاکستان سالانہ لاس کر رہا ہے تقریباً $7 billion just because of the malnutrition consequences in Pakistan. $7 ارب. Yes, $7 ارب. Why? بچہ اسٹنٹڈ رہ گیا تو وہ ملٹیپل بیماریوں کا شکار ہوگا, اس پہ علاج معالجہ چاہیے ہوگا, وہ ذہنی طور پہ کام نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیماریوں کو, یہی تو وجہ ہے. مائکرو نیوٹرینٹ, وٹامن اے ایک مائکرو نیوٹرینٹ ہے. مائکرو نیوٹرینٹ وٹامن اے کی جو ڈیفیشنسی پاکستان میں بچوں میں 60% سے زیادہ ہے. اب وہ بچہ جو ہے نا وہ ہر اس بیماری کا شکار ہوگا جس کے لیے وٹامن اے ایک ہتھیار ہے. آپ نے نام سنا ہوگا میزلز کا. میزلز بچوں کو ہوتا ہے تو اس میں آئیز اور باڈی اور ساری, یعنی وہ بچہ اس پہ یعنی لیتل بھی ہو جاتا ہے, یعنی بچے کو مار بھی دیتی ہے. یہ صرف اور صرف اگر اس بچے میں وٹامن اے کی مقدار صحیح ہو تو وہ اس پہ ایسے مطلب 2 منٹوں میں 2-3 دنوں میں گزر جائے گا اس پہ. اچھا, اسی بیماری کو ایک بچہ جو کہ میل نیوٹریشن کا شکار نہیں ہوا منٹوں میں شکست دے گا, دوسرا ڈیتھ کا بھی شکار ہو سکتا ہے. اچھا, اسٹنٹڈ کا آپ نے بتایا کہ وہ اسکول میں پیچھے رہے گا, کریئر اچھا آف نہیں کر پائے گا, تو ہمارے تو 40% بچے 10 سال کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہ 40% اسٹنٹڈ کا شکار ہو گئے وہ سائنٹسٹ, انجینئرز اور بڑی کسی بھی اس میں. آج اگر ہم نے اسٹنٹنگ پریونشن پہ انویسٹ نہیں کیا تو 10 سے 15 سال کے بعد آپ کی جو 40% جو پاپولیشن ہے نوجوانوں کی, جو ملک کے لیے, علاقے کے لیے بہترین فوجی, بہترین ڈاکٹر, بہترین انجینئر, بہترین پائلٹ, بہترین اینکر, تو وہ اس میں آپ چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اس کی جو فائنینشیل کنسیکوینسز ہیں. اور دوسری بات یہ کہ نیوٹریشن کے بارے میں مطلب یہ کہتے ہیں کہ نیوٹریشن پہ آج یہ ایک پروجیکٹ آپ نہیں فار ایگزامپل لاتے ہو, یہ آپ ایک انویسٹ کرتے ہو. آج آپ نے انویسٹ کیا, بچہ ٹھیک ہو گیا, نارمل زندگی کے ساتھ, نارمل ذہن کے ساتھ, آئی کیو لیول ٹھیک ہے اپنا, تو یہی بچہ سائنٹسٹ بنے گا. سر آپ نے تو یہ کہا نا اسٹنٹنگ کا شکار ہو گئے ننھے پھول جن کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے بیچاروں کا, تو اگر ویسٹنگ میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اسٹنٹنگ میں آپ نے بتا دیا کہ ہائٹ کم رہ گئی, آئی کیو لیول کم ہے, وہ کسی سے کمپیٹ نہیں بیچارے کر پائیں گے. اور ویسٹنگ میں کیا ہوگا؟ ویسٹنگ میں مطلب آپ اس کو یعنی ایک آسان سی لفظ میں ایک لاغر بچہ, ایک وزن کے لحاظ سے
عمر اس کا اچھا خاصا ہے لیکن اس کا وزن جو ہے دبلا پتلا. اب آپ اگین مطلب کامن سینس دیکھیں ان لوگوں کا کہ ایک دبلا پتلا بچہ جو سپورٹس میں، جو ایجوکیشن میں، جو زندگی کے مختلف جتنے بھی ریس ہیں اس ریس میں وہ لاغر بچہ سب سے کم پیچھے ہوگا نا. یعنی اگین آپ کی پروڈکٹیوٹی پہ، آپ کی سوشل فیبرک پہ وہ اس کا ایک اتنا اچھا امپیکٹ یا اچھا رول پلے نہیں کر سکتا. یعنی وہ ایک ایسا پلیئر بنے گا آپ کی ٹیم کا کہ اس پلیئر سے پھر آپ کی توقعات بہت ہی کم ہوتی ہیں کہ وہ آگے جا کر کے کوئی اچھا یس لاغر ہوگا اس کا ایز کمپیئر ٹو ادرز، اور پھر ہر روز بیماریوں کا سامنا کرنا. آف کورس. لیکن یہ جو 40% سٹنٹڈ ہیں اور جو 17% ویسٹنگ کا شکار ہیں، یہ ٹوٹل 57 ہے یا وہ ملا کے 17% ہے؟ نہیں، یعنی ان بچوں میں یہ الگ الگ، یعنی اس کی کرائٹیریا الگ الگ ہیں کہ مطلب میں نے جس طرح کہا کہ وہ بچے سٹنٹنگ کی تعریف یہ ہے کہ ایج اس کا فار ایگزامپل 3 سال ہوتا ہے لیکن اس کا قد اس کی ایج کی حیثیت فار ایگزامپل 2.5 فٹ 2 فٹ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. اور اسی طرح پہ جو ویسٹڈ بچے ہوتے ہیں، لاغر بچے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ایج اس کی اچھی خاصی ہوتی ہے، وزن اس کا مطلب 4-5 کلو 6 کلو ہوتا ہے نا. دیکھیں کوئی بھی، آپ بھی فادر ہیں، میں بھی ہوں، کوئی سوچ نہیں سکتا ہوگا، ماں خاص طور پر، کہ اس کا بیبی سب سے پیچھے رہے، اس کا بیبی کوئی اچھی پوزیشن پہ نہ جائے، اس کا بیبی ہمیشہ بیمار رہے. لیکن اس کے ذہن میں آپ نے، میں نے، ہمارے معاشرے کے ہر فرد نے جس کا ایک رول ہے، وہ پھر بعد میں بتاؤں گا. لیکن آپ دیکھیں اس کی میں پوچھنا مدر کے حوالے سے، پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے یا پیرنٹس کی ایکسیس نہیں ہے اس طرح کی خوراک کی؟ کچھ چیزیں وجہ کیا ہوگی؟ سب سے بڑی وجہ فار ایگزامپل یہ کہ کم علمی ہے. یعنی میں لوگوں کے ساتھ بحث کرتا رہتا ہوں اور آپ اس کے گواہ ہیں کہ میں اس کا بڑا ایک ایڈوکیٹ ہوں کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہی بچہ پیدا ہوا 1 گھنٹے کے اندر اگر آپ ایک اچھے پیرنٹ ہیں، اچھے ماں باپ ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بچے کو ان کی صفائی ستھرائی کے بعد آپ نے اس کو ماں کی چھاتی سے لگانا ہے تاکہ وہ جو کلوسٹرم جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ کلوسٹرم اگر اس بچے نے پی لیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اسی وقت اس کی ویکسین کرا دی. اس کی اوپر میتھ بنی ہوئی ہے کہ یہی تو بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں وہ لوگ جن کا یہ رول ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، ہماری نانی اور ممانی جو ہے وہ مطلب جو میسیجز جو ٹیبوز وہ کرتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ اپنی ماں کے چھاتی کے ساتھ لگا لیں، اس کو کلاسٹرم کھلائیں، اس کو اسی وقت گوٹی اور ملک اور دودھ اس پہ، یہ انویئرنیس ہے. اور دوسرا یہ کہ کتنے عرصے تک ماں کا ہی دودھ پلانا ہے، نتھنگ ایلس. اب 6 مہینے تک تو ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈنگ. یعنی آپ اگر سٹارٹ کر لیں اس بچے کی جو سٹنٹڈ بچہ جو پریونشن کی اگر آپ بات کریں گے کہ اپنے معاشرے کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے زور دینا ہوگا کہ ارلی انیشیشن آف بریسٹ فیڈنگ، 6 مہینے تک کمپلیٹلی ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈنگ، اور 2 سال کمپلیمنٹری فیڈنگ. یا صرف ان اویئرنیس انوالو ہے؟ ان اویئرنیس بھی ہے اور ساتھ میں اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں ان کی اپنی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہے، تو ہم نے ان پہ بھی انویسٹ کرنا ہے. ماں جس نے 9 مہینے اس بچے کو اپنے پیٹ میں پالا ہے وہ بھی بہت ساری کانسیکوینسز کی شکار ہیں، بہت زیادہ ڈیفیشنسیز اس کی باڈی میں بھی ہیں. تو وہ جو ڈیفیشنسی ایک عام مدر کو کیسے پتہ چلتی ہیں کہ شی از گوئنگ تھرو دوز ڈیفیشنسیز، یا یہ پتہ چلتا ہے ٹیسٹ ویسٹ ہے؟ بالکل پتہ چلتا ہے. یعنی دیکھو نا، ہماری جو میڈیکل سائنس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، جو نارمل ہاؤس ہولڈز ہیں، اس ہاؤس ہولڈ میں جب ایک خاتون کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ پیٹ سے ہیں تو ان کی پھر کچھ تھوڑی سی ذمہ داریاں بڑھتی ہے کہ وہ اپنی خوراک پہ بھی فوکس کر لیں، وہ اپنی چیک اپ پہ بھی فوکس کر لیں، اور اس کی چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، چھوٹے بہت سی، اور سرکاری ہسپتال تو کھلے اسی لیے اس کو پتہ چل جاتا ہے. یس، اس کی ماں ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. نظر. اچھا، ایک چیز آپ نے سر بات کی کہ بہت سی یہ چیزیں جو فورٹیفیکیشن کرتے ہیں آپ لوگ مائکرو نیوٹرینٹس کی، تو وہ چیزیں فار ایگزامپل بہت بڑی ہماری آبادی غریب ہے، ان کی ایکسیس میں نہیں ہے فریش فروٹس ویجیٹیبلس، تو جو آپ نے آیوڈین ڈالا نمک کے اندر، کیا ایسا بھی آپ لوگ پرپوز کریں اس کے اندر کہ باقی چیزوں کے اندر بھی کوئی مائکرو نیوٹرینٹ ڈال دیں جو ایزلی لوگ گھروں میں کھاتے ہیں، تاکہ اس کو؟ ناصر صاحب، ہماری یہ جو میل نیوٹریشن ہے، تو میل نیوٹریشن ایک تو جنرلائز میل نیوٹریشن ہوا
کہ جو میکرو نیوٹرینٹ یعنی وہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، کاربوہائیڈریٹ ہیں، فیٹس ہیں اور وٹامنز ہیں اور یا مطلب گوشت ہیں، پروٹینز اور یہ چیزیں لینی، جو مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسیز ہیں وہ پاکستان میں اس سے بھی زیادہ ہے، جو چاہیے تو بہت ہی مائنور مقدار میں. تو اس کے لیے صاف ظاہر ہے جب یہ کمی کے شکار آپ نے جو سروے کیا، ہم نے پاکستان میں جو 2-3 مسلسل بڑی سرویز کیے ہیں، اس میں جو یہ ڈیٹا ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہمارے خواتین مثال کے طور پہ وہ 50+% جو ہے نا انیمک ہیں، ہماری جو ہے نا وہ 70+% جو ہے نا وہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی شکار ہیں، اور وٹامن اے کی ڈیفیشنسی کی شکار ہے ہمارے 60% بچوں سے زیادہ، 54% بچوں سے زیادہ. تو اس وقت پھر یہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ وہ مائکرو نیوٹرینٹ میں خوراک کی کس وہیکل میں، یعنی وہ کون سا خوراک ہیں کہ اس میں میں اس کو شامل کر دوں تاکہ ہر غریب یعنی ہر گھر تک اکراس دی کنٹری بنے. اس کو فورٹیفیکیشن کہتے ہیں کہ جب ہم آٹے میں، جب گندم کا آٹا بناتے ہیں تو آٹے میں ہم وہ مکس کرتے ہیں. جو پاکستان میں ہم نے ایک سکسیسفل پروجیکٹ چلایا مطلب اوور دی ٹائم، جس میں ہم آئرن اور فولک ایسڈ ڈالتے تھے، وٹامن B12 ڈالتے تھے اس میں، اور وہ چونکہ آٹا چونکہ ہر گھر کا اسٹیپل فوڈ ہے، ہر گھر میں جاتا ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ تھوڑی بہت جو اس کی ڈیفیشنسی ہے وہ سے ایڈریس ہو جاتی ہے. اچھا، آپ نے بتا دیا کہ $7.2 بلین لاس ہوتے ہیں اور یہ خرچوں کے اوپر. آف کورس دیکھو نا، جب ایک اتنی مقدار پاپولیشن آپ کی مطلب لاغر اور سٹنٹڈ ہو تو اس کو وہ ہر اگلے دوسرے ہفتے بیمار ہوتے ہیں، اور آپ کی جو آؤٹ آف پاکٹ اس پہ ایکسپینڈیچر فیملی کا ہوتا ہے، یعنی آپ 5,000 روپے کماتے ہیں تو 1,000 روپے تو آپ کی بجائے اس کے کہ آپ وہ 1,000 روپے بچے کے اچھے کپڑوں پہ، اس کی ایجوکیشن پہ خرچ کریں گے، آپ اس کی دوائیوں پہ خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک. آپ سر دیکھیں جو 40% is a huge number نا، like half of our population آنے والی انفارچونیٹلی جو یہ گزر چکے ہیں اس پروسیس، یہ irreversible ہوتا ہے یا ایک stunted ہو گیا بیبی اور آپ کچھ دیں اور irreversible. تو لہٰذا تو اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان بچیوں کو، جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں، اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا جو کل ماں بننے جا رہی ہیں. اور پھر جب وہ فار ایگزامپل ماں بن گئی ہے، جو پریگننٹ خواتین ہیں، تو ان کا ہمارا ایک ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ ہم اس کو یعنی ہر گھر ہر فیملی میں یہ اویئرنیس ہو کہ جب ماں پریگننٹ ہوئی تو اس کی باقاعدگی سے چیک اپ ہو، اور اس چیک اپ میں 2-4 پیرامیٹرز ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے پھر آپ کی یہ توقع ہوتی ہے، یعنی آپ کو ایک آئینے میں وہ چہرہ دکھائی دے گا بچے کا، یہ جو بچہ پیدا ہوگا انشاءاللہ تو یہ اس کی وہ جو کمیاں ہیں، جو مائکرو نیوٹرین کی کمی ہے، مطلب چونکہ ماں میں نہیں ہے تو بچے میں بھی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو تھوڑی سی اس سے پہلے سر کہ میں آپ کے پلان کی طرف آؤں کہ آپ کیسے اس کو شکست دینے کا پلان لائے ہیں سامنے، اس سے پہلے کنکلوڈ کیجئے گا کہ کیا وجوہات بنی اس تباہی کی، کیا ننے پھول مرجھا رہے ہیں، کیا غربت ہی وجہ ہے، ان اویئرنیس وجہ ہے، یا ہمارے ٹرینڈ ہیں جو اکثر آپ مثالیں دیتے ہیں کہ ہم کس چیز کو 5,000 کے جوتے کو تو اوپر رکھ دیتے ہیں. کنکلوڈ کیجئے گا اس سے پہلے کہ ہم اس پلان کی طرف آئیں، کیا وجوہات ہیں اس تمام جو ہم فیس کر رہے ہیں؟ سب سے اہم وجوہ تو یہ ہے دیکھیں کہ ہم اپنے معاشرے میں ہم نے کوئی ایسی باتیں لے کر آئی ہیں جس کا کوئی وجود سائنسی طور پہ نہیں ہے، مذہبی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مطلب 2 جگہ مطلب یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، 2 سال تک پلائیں. ٹھیک، قرآن پاک مطلب اب الطہارۃ نصف الایمان. اگر ہم صفائی کا یہ خیال رکھیں کہ ہاتھ دھو لیں، بچے کی صفائی ہوگی تو بچے کو ڈائریا کی ڈیزیز نہیں ہوگی، مطلب اس کی ڈائریا. پاکستان میں سب سے جو مین کلر ہیں بچوں میں 1-2 سال سے کم بچوں کی وہ ڈائریا ہے. تو وہ اس وقت نہیں ہوگا کہ جب آپ میں ایجوکیشن ہوگی کہ آپ نے بچے کو صاف ستھرا رکھنا ہے. غربت صرف وجہ نہیں ہے، شعور بھی ایک وجہ ہے اس کی، ان اویئرنیس. رویے بھی ایک وہ ہے کہ مطلب ہمارے گھروں میں رویے کیسے ہیں کہ آپ نے پریگننٹ خاتون کو بہت ساری چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کہیں یہ گرم ہے یہ ٹھنڈا ہے نا، تو یہ غلط چیزیں ہیں. پابندی نہیں ہے مطلب اس خاتون کو تو کوئی مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی چیزیں کی ہوگی مثال کے طور پہ کہ جو اللہ نے پیدا کی ہو میرے اور آپ کے فائدے کے لیے، اور اس میں میں بن کے آ جاؤں کہ نہیں یہ گرم ہے یہ نہ کھاؤ، یہ ٹھنڈا ہے تو یہ نہ کھاؤ. غربت سر، لاشعوری رویے. اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ایک رول آتا ہے وہ گورنمنٹ کا آتا ہے. نہیں، گورنمنٹ سے پہلے گورنمنٹ کو تو بالکل میں پوچھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ جو رویوں کی آپ نے بات کی ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے. جو ہم بچوں کو، بیبی بوائز کو
اور پرائرٹیز دیتے ہیں اور بچیوں کو اور دیتے ہیں. ان کے لیے بچی کو ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گا, بیٹے کو ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کے پاس. یہ تو ہمارے معاشرے کا بالکل, یہ ہمارے معاشرے کا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہمارے جو ذہن میں یہ بنا ہوا ہے کہ بیٹا ہے تو بس بہت کچھ ہے, بیٹی جی ہاں ٹھیک ہے نا. تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ مطلب بہت سارے لوگوں کی کہ مطلب وہ ان کے جتنے بھی اچھے بیٹے ہیں تو آئیں, مطلب اچھی بچیاں ہیں سوسائٹی میں, ان کے ساتھ مقابلہ کر لیں. بہت اچھی بچیاں اچھی پوزیشنز پہ ہیں. تو آپ جتنا انویسٹمنٹ صحت وائز ایجوکیشن وائز ایک بیٹے پہ کرتے ہیں وہ بیٹی بھی کر لیں. وہ بیٹی آپ سے زیادہ قریب ہے, زیادہ پیار کرنے والی ہے. اوپینین میکر جو ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے, اس پہ آتے ہیں. جو رول ان کا ہے, جس طرح اوپینین میکر تمام لوگ ہیں, میڈیا کے اندر بھی, مساجد کے اندر بھی, سب سے پہلے ناصر صاحب سب سے پہلے نہیں کر رہے, سب سے پہلے مطلب میرا یہ بالکل یہ میرا پکا ایمان ہے کہ اگر ہمارے علماء کرام, کیونکہ وہ مسجد اور منبر اس کے پاس ہیں, اگر وہ لوگوں میں شعور اور آگاہی پھیلانے کے لیے آگے آ جائیں, اور اس کو آنا ہوگا, یہ ہر حال میں آنا ہوگا, کیونکہ مطلب ایک مقتدی جو مسجد میں رکوع کی انداز میں گرے گا اور حافظ قرآن کیسے بنے گا؟ جب اس کی ذہن کند ہوگا تو وہ حافظ قرآن بھی نہیں بن سکتا. یہ ہم سے زیادہ علماء کرام کو پتہ ہوگا, مطلب جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں, میمورائز کرتے ہیں, تو علماء کو کردار ادا کرنا ہوگا. علماء سے پھر آ کر کے جب بچے اور بچیاں اسکول آتے ہیں تو ٹیچر کو سب سے پہلے, میں نے تو زبردست بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بچہ جب پیدل آ رہا ہو تو ٹیچر پہلا سوال اس پہ کر کے, بیٹا ہاتھ دھو کے آئے ہو, برش کر کے آئے ہو یا نہیں, مثال کے طور پہ. یہ وہ چیزیں ہیں کہ رویے سے. پھر اس کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کی آتی ہے, پھر آپ کی اوپینین لیڈرشپ آتی ہے, پھر آپ کا گورنمنٹ ایک رول آتا ہے. اب آئیے گا گورنمنٹ کے, دیکھیں جو اتنا نقصان ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا اس میں کیا کردار ہے؟ بہت ہی جو ہی پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ آئی اور انہوں نے ایک بہت ہی مشہور ایک وہ تھا کہ انہوں نے ایک اسکین دکھایا تھا, بچے کا اسکین, جو ایک اسٹنٹڈ گروتھ کے بچے کا اسکین تھا, اور اس پہ اس نے مطلب یہی بات کی کہ دیکھیں ہمارا جو ڈیٹا ہے, حکومت سے پہلے بھی اس پہ بہت کرتے تھے, لیکن انہوں نے جو ایک شمع یہ جلائی کہ ایک ہائیسٹ لیول پہ انہوں نے اس کا سینس لیا کہ یہ ایک ایشو ہے. حالانکہ اس پہ باتیں آپ کی بالکل بات درست ہے کہ بہت سارے گورنمنٹ نے بھی کام کیا. تو اس وقت پھر انہوں نے جو ایک وہ سینسٹائز ہے اور ویل اویئر, تو اب جب لیڈرشپ آپ کی ویل اویئر ہو کہ یہ ایک ایشو ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے, تو انہوں نے پھر ایک نیشنل ہیلتھ ٹاسک فورس جو بنایا. تو نیشنل ہیلتھ ٹاسک فورس نے پھر مجھے پھر ٹاسک ایک دیا کہ یہ ایریاز ہیں ہیڈ آف نیوٹریشن گورنمنٹ آف پاکستان, منسٹری آف ہیلتھ کے, کہ یہ ایک میل نیوٹریشن اور اسٹنٹنگ کا یہ جو لیول ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ 12 پیرامیٹرز ہیں, جو مطلب سارے پروفیسر لوگ تھے, سارے اعلیٰ ریسرچر لوگ تھے, ان پہ آپ ہمیں ایک پلان بنا کے دے دے. تو اس پہ ہم نے بیٹھ کر کے ایک پلان بنا کے اس کو سبمٹ کیا. اس کی سبمیشن کے بعد پھر انہوں نے پھر ہدایت دی کہ نہیں, آپ اس پلان کو لے کر کے صوبوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھ جائیں. تو ہم صوبوں کے پاس گئے, 2 مہینے ہم نے صوبوں میں گزارے, ان صوبوں سے مطلب ان کے حالات لیے, ان کی پلان, ان کی دماغ پڑھا, ان کی ریکمنڈیشنز اور ان کی دماغ کو ہم نے ٹرانسفارم کیا ایک ڈاکومنٹ میں, جس کو ایک پلاننگ ڈاکومنٹ کہتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ ہم نے یہاں پہ لا کر کے, وہ ڈاکومنٹ میں جو 12 ایریاز ہیں, رائٹ اسٹارٹ فرام دی, آپ لوگوں نے ایک ڈاکومنٹ پریپیئر کیا کنسٹرکشن آف دی پی ایم, تو وہ اب کس طرح ڈیفیٹ کریں گے اس کو؟ وہ اس لیے کریں گے کہ ہم سٹارٹ کریں گے, مطلب اس میں جو تھیمیٹک ایریاز ہیں فار ایگزامپل, اس میں وہ یعنی سب سے پہلے تو سٹارٹ ہوگا کہ ہم نے نوجوان بچیوں کے خصوصی طور پہ ان کی ہیلتھ کو ایڈریس کرنا ہے, ان کی جو ہیلتھ کی نیڈز ہیں, نیوٹریشن کی جو ایشوز ہیں, فیوچر مدرز ہیں. پھر ہم سٹارٹ کریں گے فار ایگزامپل ارلی انیشیشن سے لے کر کے, ہم نے بچے کی یعنی پیدائش سے, مطلب بچی کا اور جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کو ہم نے ایک ایڈریس کرنا ہے. اس کی مختلف وہ ہے, اس میں سپلیمنٹیشن بھی شامل ہیں, اس میں فورٹیفیکیشن بھی شامل ہیں, اس میں ہیلتھ ایجوکیشن بھی شامل ہیں, اس میں مطلب آپ ملٹی سیکٹورل اپروچ بھی شامل ہیں, یعنی کہ وہ یعنی ایجوکیٹڈ ماں سب سے اچھا پرورش کرتی ہے ایک بچی کا. نہیں سر, اسے پتہ ہی نہ ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے, اویئر نہیں ہے, اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے نا سر, تو ایٹ لیسٹ وہ انہوں نے اسکول اور کالج میں اتنا تو سیکھا ہوگا کہ صفائی کتنی لازمی ہے, اس کو اتنا کم از کم تو پتہ ہوگا کہ بچے کو اپنا دودھ پلانا کتنا اہم ہے. یا مطلب انہوں نے اگر سنا نہیں ہوگا, کتابوں میں پڑھا تو ہوگا نا کہ کتاب میں مطلب اس میں ہم روزانہ جو میں اور آپ بات کرتے ہیں تو کتابوں کی شکل میں موجود ہے نا سر, اس میں تو
ارلی انیشیشن سے شروع کر کے سر پھر آتے آتے اس میں جتنی جنرل مال نیوٹریشن ہے، جس میں وٹامنس کی کمی ہے، جس میں مطلب منرلس کی کمی ہے، اس کے بعد پھر ہیلتھ ایجوکیشن ہے، واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے، اس کے بعد ہائیجین ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہم نے مطلب آئل اینڈ گھی میں جو کرنا ہے وہ ہے، ہم نے اسکول میں یس فورٹیفیکیشن ہے، ہم نے بایو فورٹیفیکیشن ہے، ہم نے اس پہ یعنی وہ اس میں 12 ایریاز ہیں کہ اس 12 ایریاز پہ اگر ہم کام کر لیں معاشرے میں پاکستان میں ود دی پروونشل گورنمنٹس تو ہم یہ اس قابل ہوں گے. کیسے ان ایریاز کو کے اندر کام، لیٹ سے اگر ایک فیوچر مدر پہ آپ فوکس کر رہے ہیں اور فیوچر مدر کو کوئی سپلیمنٹس چاہیے یا ان کو کچھ فورٹیفیکیشن والے، یہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی، پارٹنرز پرووائڈ کریں گے، کس طرح مطلب انیشلی مطلب یہ جو اس وقت جو وہ ہے یہ سارا گورنمنٹ ڈریون پروگرام ہے جو ہم نے ابھی پریزنٹ کیا ہے. گورنمنٹ ڈریون ان دا سینس یس یہ $2 بلین کا پروگرام ہے، $2 بلین کا فار 5 ایئرز، اور اس میں پروونسز کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. اور یہ ناصر صاحب جو سب سے کامیاب وہ یہ ہے کہ اس کو ہم کمیونٹی لیول پہ، یعنی ہم نے یہ نہیں کرنا کہ کہیں پہ کوئی ضرورت مند ماں ہو یا جو کمزور ماں ہو یا کمزور بچی ہو، اس کو ہم نے ضرور یہ کہنا ہے کہ آپ نے ہاسپٹل آنا ہے. ہاسپٹل نہیں، ہم اس کی کمیونٹی اس کے گھر جائیں گے تھرو لیڈی ہیلتھ ورکر. تھرو لیڈی ہیلتھ ورکر اس وقت 1 لاکھ لیڈی ہیلتھ ورکر اس کی گروتھ مانیٹرنگ کرے گی. 1 لاکھ لیڈی ہیلتھ ورکر پہلے سے جو موجود ہیں ان کو ہم ٹرین کریں گے، ان کو سپلائز دیں گے، ان کو یہ تمام نیڈز جو یہ 12 ایریاز ہیں اس میں جو لیڈی ہیلتھ ورکر کی لیول کی ہے وہ اسے کریں گے. اس کے بعد لیڈی ہیلتھ ورکر اسی بچے کو جو یعنی سیویئر میل نرشڈ ہو اس کو وہ ریفر کرے گی ہیلتھ کیئر فیسلٹی میں ہم نے بنایا ہوگا اسٹیبلائزیشن سینٹر، نیوٹریشن اسٹیبلائزیشن سینٹر. وہاں پہ 3 بچوں کی جو میں نے تصویریں آپ کے ساتھ ڈسکس کی، تو ایک بچے کو جب جی ہاں اس بچے کو مثال کے طور پہ اگر وہ ہاسپٹلائز ہو جائیں، اس کو کوئی کمپلیکیشن بھی ہو، تو ساتھ میں یہ جو ریڈی ٹو یوز تھراپیوٹک فوڈ ہیں، یعنی اس میں علاج بھی ہیں اور وہ فوڈ بھی ہیں، تو وہ بچہ 3 مہینے میں اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا وہ جو ویسٹڈ سچویشن ہے اسے نکل کر کے وہ ایک نارمل بچہ بن جاتا ہے. آئیڈینٹیفائی پہلے کون کرے گا؟ لیڈی ہیلتھ ورکر آئیڈینٹیفائی کرے گا کسی بھی گھر میں جا کے. دیکھو نا، لیڈی ہیلتھ ورکر کمیونٹی ہیلتھ ورکر ہے، ان کے پاس 1000 سے 2000 پاپولیشن ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ میرے پاپولیشن میں، میری اس آبادی میں کتنی مائیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی پریگننٹ لیڈیز ہیں، کتنے نوجوان بچیاں ہیں. تو ان کو ایک میکینزم، ان کو ہم ایک کٹ دیں گے. فار ایگزامپل ایک کٹ اس کے پاس پہلے ہوتا تھا، لیکن اب ہم اس کو ریپبلش کریں گے، اس کو مزید اسٹرانگ کریں گے کہ وہ جاتے ہی اس گھر میں اس ماں کو نیوٹریشنلی ان کے مطلب عام سے ان کی باڈی سرکمفرنس کر کے تو اس کو وہ ڈکلیئر کرے گی، اس کو ڈکلیئر کرے گی کہ یہ ماں جو ہے نا یہ انڈر ویٹ ہیں، یہ میل نرشڈ ہیں یا نہیں ہیں. اوکے، وہ صرف پریگننٹ مدر کو یا اینی وومن؟ نوجوان بچیوں کو بھی اور پریگننٹ لیکٹیٹنگ کو بھی فزیکلی اسیس کریں گی لیڈی ہیلتھ ورکر، اور وہ باؤنڈ ہوگی ہر ایک کو اسیس کرنا. یس فزیکلی وہ جو آپ چیک کرتے ہیں آپ لوگ، اس سے پتہ چلتا ہے میل نیورشڈ ہیں کہ نہیں. بالکل، جو میل نیورشڈ ہوگا اس کا رپورٹ کر دیا جائے گا، رپورٹ کرے گی ہیلتھ کیئر فیسلٹی کو. لیڈی ہیلتھ ورکر کا رول ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ ایک برج ہے بٹوین دی کمیونٹی اینڈ دی ہیلتھ کیئر ہاسپٹل. تو وہاں پہ وہ ریفر کرے گی فور ریفر جب ہوگی تو یہاں پہ صاحب ظاہر ہے یہاں پہ آپ کی ڈاکٹر ڈیوٹی کو وزٹ نہیں کرتی تو اس کا میکینزم بھی ہوگا کہ پیپل کین کانٹیکٹ کسی نمبر کے اوپر کہ جی ہمارے گھر نہیں آئے. ہم یہ کریں گے بالکل. ہم یہ جو نئے پروجیکٹ ہیں، یہ نئے پروجیکٹ میں ہم اس کو یعنی ریئل ٹائم پہ کریں گے. ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کے فار ایگزامپل اگر ان کے جن میں 5 فیملیز کو وزٹ کرنا ہے، ول میک شیور کہ وہ 5 فیملیز ہی کو وزٹ کر لیں. ہاں نہیں بھی ہے. کیوں یہ ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ اس کے ساتھ اس کو ہم تھوڑا سا انسینٹیوائز بھی کرتے ہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکر نے اچھا کام کیا، ایز پر شیڈول نے وہ کام کر لیا، تو اس کو یہ انسینٹیو ملنا چاہیے. دیکھیں یہ تو ہو گیا لیڈی آپ کے آفیشیل کی ہے اینڈ پہ. ایک ہوتا ہے کہ جو متس بنی ہوئی ہیں، یہ اگر ہم رورل ایریاز کی، فار فرنٹ ایریاز کی اگر ہم بات کریں، وہاں پہ تو کمفرٹیبلی لوگ نہیں کروائیں گے، کہیں گے یہ نیا کٹا کھل گیا. پولیو کے ڈراپس لوگ ابھی تک نہیں پلواتے. ویکسین کے اوپر جو متس بنی ہوئی ہیں وہ تو کہاں نہیں پکڑ لے بندہ کیا ہوتا ہے. لیکن جب یہ لیڈی ہیلتھ ورکر جائیں گی گھروں میں اور لوگوں کو اسیس کرنا شروع کر دیں گی، جو وہاں سے رجسٹریشن، کیا ان کو اویئر کرنے کے لیے کوئی کیمپینز چلائیں گے آپ؟ ناصر صاحب یہاں پہ اگر الیکٹرانک میڈیا یہاں پہ آپ کا رول شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ تھرو یور میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، آپ نے فار ایگزامپل ایک میسج دے دی، آپ کے میسج کو دنیا جان پڑتی ہے کہ آپ مطلب اسی آپ نے ایک میسج کر لی کہ
گورنمنٹ آف پاکستان نے نیوٹریشن ونگ کے تھرو لیڈی ہیلتھ ورکر کو یہ پابند کیا ہوا ہے کہ وہ گھروں میں وزٹ کر لیں. اگر آپ کے یہاں وزٹ ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وزٹ نہیں ہو رہے ہیں تو اس نمبر پہ آپ کمپلین کر لیں. 166 جیسے بڑا سکسیسفل آپ لوگوں کا ویکسین کے حوالے سے رہا, تو کوئی نمبر ہو وہاں پہ لوگ کریں. ایک یہ پیرل ہوگا کہ لوگوں کو بھی سینسٹائز کیا جا رہا ہوگا, ادھر سے آفیشیل جا رہے ہوں. سو anything else in this plan? ناصر صاحب, نیوٹریشن کو میل نیوٹریشن کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم اپنے پروونسز کو اور اپنی ڈسٹرکٹس کو اتنے اسٹرینتھن کریں گے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ کہ وہ جو آپ نے کہا کہ وہ ہر فیملی کی اس نیڈ میں, اس وقت ہم کرنٹلی اس پلان کے تحت 70 ڈسٹرکوں میں جائیں گے. 70 ڈسٹرکوں جو ہائی اسٹرینتھن ریٹ ہیں اس میں جائیں گے پورے پاکستان میں 70. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے کہا کہ مطلب یہ گورنمنٹ اکیلے گورنمنٹ ہے پاکستان میں, میرے ساتھ بہت سارے اداروں نے ابھی کمیونیکیشن شروع کیا ہے فار دا لاسٹ 4 or 5 months. ہم ہر ادارے کو پھر یہ کہیں گے, ہر پارٹنر کو یہ کہیں گے کہ 70 ڈسٹرکٹ میں ہم کام کر رہے ہیں, آپ 10 ڈسٹرکوں میں آپ کام کر لیں, آپ 5 ڈسٹرکوں میں آپ کام کر لیں. جو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی خاتون, اسی میں آتا ہوں جو آپ کے جو اس کے اندر پلان ہے آپ کا کہ LHV نے جو بھی لیڈی ہیلتھ ورکر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا میل نیوریش نکل آئی خاتون, تو اس کی پھر فری. یس بالکل, یہ سوال سپلیمنٹیشن غریب خاندان ہے وہ تو کھانا نو تمام سپلیمنٹیشن چاہے بچوں کو دیے ہو, جی ہاں بالکل, اس کی فری آف کاسٹ سپلیمنٹیشن, اور اس کی مطلب یہ تمام کاسٹ فیڈرل گورنمنٹ سپلائز فیڈرل گورنمنٹ دے گی, جس میں 2-4 چیزیں ہیں. یہ پتا ہوگا کہ اگر وہ آئیڈینٹیفائی, یہ نہ ہو کہ آپ ڈرا کے آ جائیں جی آپ میل نیورش ہو گئے اب آپ کا خرچہ شروع. بچوں کے لیے, بچے اگر میل نیورشڈ ہو تو اس کے لیے سپلیمنٹیشن اور تھیراپیوٹک فوڈ وہ بھی گورنمنٹ دے گی. اس کو ایک قسم کا خوراک آتا ہے, تو وہ خوراک ہم اس کو جس میں علاج بھی ہو, اس کی غذائی ضروریات کو بھی پورا کر لیں, منرلز وغیرہ یہ فری آف کاسٹ دیں گے. ماؤں کو ہم ملٹی مائکرو نیوٹرینٹ سپلیمنٹیشن, اس میں جو آئرن, فولک ایسڈ اور تمام چیزیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے ایک اچھی گیسٹیشن کے لیے, یعنی بچے کی پروڈکشن کے لیے, وہ سارے ماؤں کو ہم فری آف کاسٹ دیں گے. لیکن جو اتنا یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا لوگوں کو پتا ہونا کہ اگر وہ میل نیوٹریشن ڈکلیئر بھی ہو جاتے ہیں, آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, تو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہوگی ان کی. بالکل. لیکن یہ اتنا پیسہ آئے گا کہاں سے؟ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کمٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, جو دکھائی ہے, جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ 5 سال کے لیے پلان ہے, تو یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی. لیکن یہ تقریباً اپروو ہو چکا ہے, یعنی 2-3 اداروں سے اپروو ہو چکا ہے, لاسٹ سٹیج پہ ہیں, اور اپروول کے جو ہمیں 100% امید ہے کہ یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اور پھر 5 ایئرس کا ہے, اور پھر ایک سٹیج ایسا آئے گا ناصر صاحب کہ, اور یہ پرائم منسٹر نے عمران خان نے کہا کہ نیوٹریشن چونکہ اس پہ ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے عرصہ دراز سے, تو یہ نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ, یعنی تمام صوبے اس کو کم از کم یہ جو جتنے بھی اسکالرز جنہوں نے ریکمنڈیشن جو نیشنل ٹاسک فورس میں بیٹھے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, پلاننگ کمیشن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹریشن 5 سال کا منصوبہ نہیں ہے, یہ کم از کم 10 سے 15 سال, کیونکہ ہم نے کچھ کمٹمنٹس کی ہوئی ہے 2030-2025 تک. تو 2030 جی ہاں ایس ڈی جیز کی, تو 2030 تک ہم نے یہ کمٹمنٹ پوری کرنی ہے ورلڈ کے ساتھ کہ ہمارے جو اسٹنٹڈ گروتھ ہیں وہ کم از کم یعنی 40% سے کم ہو کر کے یہ 20 سے 25% ہونا چاہیے. 20 سے 25% ہمیں لانا ہے. جی ہاں بالکل. یہ 7-8-9 سال ہمارے پاس ہے. 9 سال آپ بتا رہے ہیں کہ 5 ایئرس کا تو گورنمنٹ ارینج کرے گی, گورنمنٹ دے گی جو آپ کا پلان ہے. اس کے بعد پارٹنرز ہیں, پارٹنرز کا کیا رول؟ پارٹنرز کا بالکل یہی رول. میں نے آپ کو یہ گزارش کی کہ پارٹنرز ہمارے ساتھ ابھی سے اپروچ میں ہیں. اس میں ہم کہیں کیمپین چلانے کی ضرورت ہے. ایک اینڈ پہ آپ کام کر رہے ہیں, ایک اینڈ پہ پارٹنر آئے, پارٹنر لوگوں کو سینسٹائز کرے, آپ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں. 100% سپلائز میں وہ سب ہیلپ کر سکتے ہیں, کمیونیکیشن میں وہ سب کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کمپین میں وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں. وہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ ڈسٹرکوں 70 ڈسٹرکوں کے علاوہ جو 70 ڈسٹرکوں میں ہماری انٹرونشنز ہوگی, کیونکہ کچھ پروونسز جو ہے نا اپنا بھی خرچہ کر رہی ہے کچھ ضلعوں میں, تو یہ جا کر کے ان کو ڈائریکٹلی سپورٹ کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگ. اینی تھنگ ایلس سر اسی پلان کے اوپر؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپروول کے پروسیس میں ہیں, پارٹنر آپ سے ابھی سے کمٹ کر رہے ہیں, ابھی اس کے بعد نوک کریں گے آپ پارٹنرز کو؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پارٹنر جو ہے یوزلی دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی کمٹمنٹ کو, کہ گورنمنٹ کتنی کمٹمنٹ ہے. اگر اس کی اپروول آ جاتی ہے ان پرنسپل, تو پھر آپ اس کو ایک ڈاکومنٹ ہے, آپ کسی بھی پارٹنر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری ضروریات 100 روپے ہیں, میرے پاس 70 روپے ہیں,
تو 30 روپے. تو ہر پارٹنر ہر ڈیولپمنٹ پارٹنر وہ ٹریننگ میں دے سکتا ہے, وہ آپ کی سپلائز میں دے سکتا ہے, وہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ میں دے سکتا ہے, وہ آپ کی پیغام رسانی میں دے سکتا ہے, وہ آپ کی اس پروڈکٹ کو اس لیڈی ہیلتھ ورکر تک پہنچانے میں لاجسٹک میں سپورٹ دے سکتا ہے. تو یہ سارے وہ ایریاز ہیں کہ جس میں ہم انگیج ہے ورلڈ بینک کے ساتھ, بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے ساتھ اور USAID کے ساتھ, بہت سارے جو مختلف ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم انگیج ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر ہم ایک کمپرینسیو پلان ہمارے یعنی کمیونٹی لیول تک ہماری آپ کو ویزیبلٹی دکھائی دے گی انشاءاللہ. ویزیبلٹی کنکلوڈ کرتے ہوئے سر, تو یہ جو 5 سال کا جو آپ کا پلان ہے انیشلی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کہ ہمارا ورسٹ نمبر ہے سو دنیا کے اندر, تو وہ کہاں تک نیچے ہم لا سکیں ننھے پھولوں کو, آنے والے ننھے پھولوں کو بھی بچانا زیادہ آپ کا ٹارگیٹ ہے؟ اس میں ہم اینولی تقریباً ہم نے مطلب یعنی اسٹنٹڈ گروتھ جو ہے نا, کیونکہ یہ ناصر صاحب یہ 70 ملین پاپولیشن کو ہم نے جا کر کے پہنچنا ہے تقریباً 70 ملین پاپولیشن, تو اس ریشو سے ہم سال میں 1 سے 2% اس کو ریٹ کو ہم کم کریں گے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ جب ہم 5 سے 6-7% جو ہے نا اس 5 سالوں میں جو اس پروجیکٹ کے تحت, اس پلان کے تحت ہم کم کریں گے, اس کے بعد جب ہم پروونسز کے ساتھ کام کرنا شروع کریں گے, اور اسی طرح جس طرح آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ پارٹنر کی سپورٹ, تو پارٹنر کو جب ہم کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے ایک سکسیس سٹوری یہ کر لی جس طرح ہم نے IOD میں کی تھی, ہم 5 سال میں اپنے گورنمنٹ کے ریسورسز سے اس کو یہاں تک لے کر آئیں, مزید 5 سال آپ اس کو چلائیں. یہ تو سر وہ ہے جو آپ نے پارٹنرز ڈیفینیٹلی فائنینشلی ٹیکنیکلی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو, یہ وہ سپورٹ آپ ان سے چاہیے. گورنمنٹ آپ سے کمٹ کرنے جا رہی ہے کہ 5 سال وہ اپنا لے رہے ہیں اپنے ذمہ. باقی لوگوں سے آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ وقت ختم ہو رہا ہے. جو اوپینین میکرز ہیں, جو علماء ہیں, جو کمیونٹی لیڈرز ہیں, جو جن سے آپ نہیں چاہتے کہ وہ پیسے خرچ کریں, بٹ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کریں, میری گزارش یہ ہے کہ یہ بلکہ جب ہماری یہ پلاننگ کے اسٹیج پہ, جب اپروول کے اسٹیج پہ جس ادارے کو میں نے پریزنٹ کرنا تھا, تو وہاں پہ جو سوالات مجھ پہ کہے گئے, وہاں پہ میں نے ایک ہی سب سوال کیا کہ یہ پیسہ ہم اس لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہم ایک پروجیکٹ کو چلائیں گے, نہیں, ہم اس ملک کے بچوں پہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ 10 سال کے بعد ہمیں ہیلدی اور توانا بچے ملیں گے جو ہمارے اس ملک کی اکانومیکل گروتھ میں وہ اضافہ کریں گے. اور اگر ہم آج انویسٹ نہیں کریں گے تو ہم ان کے علاج معالجے پہ 10 سال پھر پیسے خرچ کرتے جائیں گے. اور وہ جو میں نے کہا تھا جو مفت کا کام چاہیے آپ کو, اوپینین میکرز, علماء, کمیونٹی لیڈرز, ان سے کیا چاہ رہے ہیں آپ, وہ کیا کنٹریبیوٹ کریں؟ سب سے امپورٹنٹ ہے نا سر, کیونکہ ہمارے جو میں نے آپ سے گزارش کی, سب سے امپورٹنٹ ہمارے معاشرے میں استاد, عالم, پولیٹیشین, ان کا ایک رول ہوتا ہے کہ اس کمیونٹیز میں, اس کمیونٹی کے ایجوکیشن میں وہ ہمیں سپورٹ کریں, ہمارے ہیلتھ ورکر کو سپورٹ کریں. کہ جو بات فار ایگزامپل بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے اگر میں کوئی بات انیشیٹ کہیں سوسائٹی میں کرتا ہوں, تو عالم کہیں کہ یس یہی تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اگر میں ایک بات کہیں پہ اسکول میں بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ دھو لیں, آپ برش کر لیں, آپ نیٹ اینڈ کلین رہیں, آپ صاف پانی پی لیں, تو ٹیچر اس کو کہیں کہ یس یہ تو بہترین صحت کے اصول ہیں. اگر میں ایک معاشرے میں, ایک سوسائٹی میں جاتا ہوں کہ آپ کی گلی صاف ہونی چاہیے, آپ کا سینیٹیشن صاف ہونا چاہیے, ٹھیک ہونا چاہیے, پرانا ہونا چاہیے, تو مجھے ایک پولیٹیشین کہیں کہ یس, میونسپل کارپوریشن کا ایک پولیٹیشین, یونین کونسل کا ناظم یہ کہیں کہ یس یہ تو ایک اچھے معاشرے کو, ترقی یافتہ معاشرے کو بنانے کے لیے تو گلی تو صاف رکھنی ہے, گھر تو صاف رکھنا ہے نا. تو آپ ان سے مفت کی چاہ رہے ہیں چیزیں, جو باتیں کریں, جو ہماری اخلاقی مدد کریں, ہماری اخلاقی مدد کریں. اور ساتھ میں سب سے امپورٹنٹ رول آپ لوگوں کا میڈیا, مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا فار ایگزامپل ایک ایسا ایریا ہے کہ وہ مطلب بہت ساری اس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ہم اپنے پارٹنرز کو کہیں گے کہ آپ کے تھرو ایک ایسی واسٹ کیمپین ہم لانچ کر لیں کہ وہ گھر گھر تک یہ صحیح میسج چلا جائے, ہر گھر تک پہنچے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بصیر خان اچکزئی صاحب, نیشنل پروگرام مینیجر نیوٹریشن اینڈ ڈائریکٹر ریگولیشن منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے آج اپنا پورا پلان شیئر کیا کہ کس طرح اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بصیر صاحب کس طرح وہ جو پورا انہوں نے پلان بتایا کہ کس طرح گراؤنڈ پہ جا کے اسے ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور کیا انہیں توقعات ہیں اوپینین میکر سے, میڈیا سے, سب سے کیا توقعات ہیں. لیکن آپ سے, پیرنٹس سے توقعات کی بات ابھی اس طرح نہیں ہوئی. لیکن کیا کوئی بھی پیرنٹس, خاص طور پہ مدر,
یہ سوچ بھی سکتی ہے کہ اس کا بچہ کلاس میں سب سے پیچھے ہو، کبھی سائنٹسٹ، ڈاکٹر، انجینئر نہ بنے، آگے نہ جائے، ہر روز بیمار ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پیرنٹس اور خاص طور پر مدر دنیا میں یہ سوچ بھی سکتی ہے کہ اس کا بیٹا ایسا ہو. گو کہ اگر ان اویئرنیس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پیرنٹس کا یہ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر نظر رکھیں، خاص طور پر آنے والی مدرز اور جو پریگننٹ وومن ہیں پاکستان کے اندر، ان کے اوپر اپنا انویسٹ کریں، ان کے اوپر فوکس کریں. اور میں نہیں مانتا بینگ اے فادر کہ دنیا کے اندر کوئی بھی مدر یہ سوچ بھی سکتی ہوگی کہ ان کا بچہ ان حالات کو فیس کرے جو پاکستان کے اندر ہر 100 میں سے 40 بچے آلریڈی کر رہے ہیں. یہ وہ ایک سوال ہے جو ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. حاضر ہوں گے کہ اور نیوٹریشن ٹاک کے اندر کسی اور گیسٹ کے ساتھ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.